बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कायनात में सबसे अच्छा इंसान कौन सा है? कायनात में सबसे अच्छा अशरफ इंसान कौन है? सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? और फिर इंसान के साथ साथ इस कायनात में सबसे अच्छी नौकरी किसकी है? सबसे अच्छा काम किसका है? सबसे अच्छी ड्यूटी किसकी है? सबसे अच्छी जॉब किसकी है? आज तो हम फैसला करते हैं, आपस में हम ये फैसला करते हैं। लोगों के दरमियान जब बातें होती है, लोग जब आपस में फैसला करने लगते हैं, तो किसी के घर में किसी का घर अच्छा हो तो उस घर को देखकर हम अच्छा कहते हैं, उसकी नौकरी अच्छी समझते हैं, उसकी जॉब को हम अच्छी समझते हैं। लेकिन आओ मैं बताना चाहता हूं, आखिर नौकरी किसकी समझी अच्छी जाएगी, किसकी नौकरी अच्छी समझी जाएगी, किसकी जॉब अच्छी समझी जाएगी? जिसके पास पैसा हो उस इंसान को अच्छा समझा जाता है, जिसका कारोबार अच्छा हो उस इंसान को अच्छा समझा जाता है, जिसका बिजनेस अच्छा चलता हो उस इंसान को अच्छा समझा जाता है, जिसके पास दौलत हो उस इंसान को बेहतर समझा जाता है। हज़रात मोहतरम, ये फैसला तो हम करते हैं, पैसे को देखकर हम अच्छा कहते हैं और पैसे को देखकर उस इंसान को अच्छा समझा जाता है, उस घर को देखकर इस इंसान को अशरफ समझा जाता है, उसके बंगले को देखकर इंसान को अच्छा समझा जाता है, फिर उसकी नौकरी को अच्छी समझी जाती है, उसके काम को अच्छा समझा जाता है। ये फैसला हम करते हैं, ये बातें हम करते हैं, ये दुनिया में इस तरह के बातें हम करते हैं। लेकिन नौकरी किसकी अच्छी है, जॉब किसकी अच्छी है, कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान बेहतर है, अशरफ इंसान कौन है? हज़रात मोहतरम, अगर आप अच्छा इंसान को देखना चाहते हैं, अच्छा इंसान को अगर आप देखना चाहते हैं, जो सबसे अच्छा इंसान है, जो सबसे बेहतर इंसान है, जो अशरफ इंसान है और साथ साथ उसकी नौकरी भी अच्छी है, उसकी जॉब भी अच्छी है, उसका काम भी अच्छा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आओ हम मुस्तफ़ा से पूछते हैं, आका करीम से पूछते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कायनात में सबसे अच्छा इंसान कौन सा है? कायनात में सबसे बेहतर इंसान कौन है? सबसे अच्छा इंसान कौन है? और साथ साथ किसकी नौकरी अच्छी है? किस इंसान की नौकरी अच्छी है, किसकी जॉब अच्छी है? और इस दुनिया में, इस कायनात में किसकी ड्यूटी अच्छी है, किसका काम अच्छा है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, मेरे नबी ने फरमाया सबसे अच्छा इंसान वो है। सबसे बेहतर इंसान के बारे में मेरे नबी ने कहा, सबसे अच्छा इंसान के बारे में मेरे आका ने कहा, सबसे अशरफ इंसान के बारे में कहा, और साथ साथ मेरे नबी ने फरमाया सबसे अच्छी नौकरी किसकी है, और सबसे जिसकी नौकरी अच्छी और जॉब अच्छी, मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। मेरे नबी फरमाते हैं कायनात में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए, जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। सबसे अच्छा इंसान वही है, सबसे अशरफ इंसान वही है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। फिर मेरे आका फरमाते हैं सबसे अच्छी नौकरी उसी की है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। हज़रात मोहतरम, इससे पता चला कि आज जो हम फैसला करते हैं कि जिसका घर अच्छा हो उसकी नौकरी अच्छी समझी जाती है, उस इंसान को अच्छा समझा जाता है, फला जगह पैसा इतना मिलता है, फला जगह इतना पैसा मिलता है, हम उस नौकरी को अच्छी समझते हैं, उस ड्यूटी को अच्छी समझते हैं, उस काम को अच्छा समझा जाता है। लेकिन मुसलमानों, सबसे अच्छा और बेहतर इंसान उसी को समझा जाता है, सबसे अच्छी नौकरी उसी की समझी जाती है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाता है। क्योंकि मेरे नबी ने खुद फरमाया है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए, सबसे बेहतर और अशरफ इंसान वही है और सबसे अच्छी नौकरी भी उसी की है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान पढ़ने वाले को
اللہ کے رسول نے اچھا انسان کہا ہے، قرآن سیکھنے والے کو اللہ کے نبی نے اچھا انسان کہا ہے، اور دوسرے کو سکھانے والے کو اچھی نوکری میرے نبی نے کہا ہے، اس کی اچھی جاب اسی کی ہے جو قرآن دوسرے کو سکھاتا ہے۔ حضرات محترم، قیامت قائم ہوگی اور ہر انسان کا حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا، ایک آدمی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی سے، اس انسان سے کہے گا، اس بندے سے اللہ کہے گا کہ تو قرآن پڑھ کے سنا جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا۔ حضرات محترم، اگر کوئی انسان دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، اس بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ہر انسان کا حساب و کتاب ہوگا، جب اس انسان کی حساب و کتاب کی باری آئے گی تو اللہ اس انسان سے کہے گا کہ اب تو قرآن پڑھ کے سنا، قرآن کی تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جس طرح تو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح یہاں پڑھ کے سنا، یہاں پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے سنا۔ حضرات محترم، وہ انسان قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، قرآن پڑھتا جائے گا، اور حضرات محترم ایک آیت کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا، پھر دوسری آیت کی تلاوت کرے گا، اللہ دوسرا درجہ بلند کرے گا، پھر تیسری آیت پڑھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے تیسرا درجہ بلند کرے گا۔ اس طرح وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا جائے گا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، اللہ اس انسان کے درجے کو بلند کرتا جائے گا، اسی طرح پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، جہاں اس کی تلاوت ختم ہو جائے گی، یعنی جہاں وہ انسان اپنی تلاوت کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو وہیں تک روک دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس انسان سے کہے گا، اس بندے سے کہے گا، اے بندہ اب تو اپنے درجے کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے مقام کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے مرتبے کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ تمہارا درجہ ہے، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ انسان کہے گا، اے پروردگار عالم، یہ مقام ہمیں کیسے مل گیا، یہ درجہ ہمیں کیسے مل گیا، یہ مرتبہ ہمیں کیسے مل گیا؟ اللہ کہے گا، یہ درجہ اور مقام تمہیں صرف اس وجہ سے ملا ہے کیونکہ تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور یہاں بھی کر کے دکھایا ہے۔ حضرات محترم، جو انسان قرآن کی تلاوت دنیا میں کرتا ہے، جو قرآن دنیا میں پڑھتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ اسے پڑھنے کا حکم دے گا، اور وہاں جب قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرے گا۔ جب میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں سب سے درجہ کس کا بلند ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا، قرآن میں، میرے آقا نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں سب سے اگر کسی کا درجہ بلند ہوگا تو وہ پڑھنے والے قرآن کا، یعنی قرآن پڑھنے والے انسان کا درجہ سب سے بلند ہوگا، سب سے عظمت والا درجہ اور بلند درجہ اسی انسان کا ہوگا جو دنیا میں قرآن پڑھے گا اور دوسرے کو سکھائے گا اور خود اس قرآن پر، یعنی اس پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے اسی انسان کا درجہ بلند کرے گا۔ حضرات محترم، میں بتانا چاہتا ہوں یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی عظمت ہے، اور جو قرآن سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو کیا انعام و کرام سے نوازے گا۔ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت کا دین ہوگا، حضرات محترم، وہ قرآن پڑھنے والے قاری کو بلایا جائے گا، اس کے سر پہ ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی طرح وہ تاج چمکے گا، سورج کی روشنی کی طرح چمکے گا، چاند کی روشنی کی طرح وہ تاج چمکے گا۔ حضرات محترم، پھر وہ پڑھنے والے قاری جو قرآن پڑھتا تھا اور اس کے ماں باپ کو دو لباس پہنائے جائیں گے، وہ دو لباس اس قدر خوبصورت، یعنی سورج کی روشنی کی طرح چمکیں گے، اور اس کی قیمت دنیا، یعنی پوری دنیا اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ حضرات محترم، وہ دو لباس پہنائے جائیں گے،
لیکن پھر وہ ماں باپ کہیں گے یہ لباس ہمیں کیوں ملا ہے، اور یہ لباس ہمیں کہاں سے ملا ہے، یہ رتبہ اور یہ مرتبہ ہمیں کیسے ملا ہے۔ حضرات محترم، وہ پڑھنے والے قاری کے ماں باپ یعنی قرآن پڑھنے والے بچے کے ماں باپ کہیں گے یہ ہمیں مرتبہ کہاں سے ملا ہے؟ تو کہا جائے گا تم نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا ہے، تمہارا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، تمہارے بچے کے سینے میں قرآن ہے اور تمہارے بچے نے قرآن پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اسی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ اور یہ لباس پہنایا جا رہا ہے، یہ مقام تمہیں مل رہا ہے۔ حضرات محترم، قرآن پڑھنے والے کو انعام دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جنتی لباس اس بچے کے ماں باپ کو بھی دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہر انسان کو اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے، سب کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جدا ہونا ہے، اس دنیا سے ہمیں جدا ہونا ہے، سب کو حضرات محترم اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آج ہر انسان آتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرات محترم، جب انسان مرتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، مٹی کے اندر سپرد کیا جاتا ہے، مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے، لیکن حضرات محترم کچھ دن کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد اس انسان کو مٹی کھا جاتی ہے، قبر اس انسان کی ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، اس انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، انسان کے ہر حصے کو مٹی کھا جاتی ہے، قبر کھا جاتی ہے، مٹی کھا جاتی ہے، لیکن حضرات محترم ایک انسان وہ ہے جس کا سینہ دنیا میں بھی حفاظت ہے، قیامت میں بھی حفاظت ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی حفاظت ہے، اور حشر کے میدان میں بھی حفاظت ہے۔ اس طرح تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، جب انسان مرتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، جب انسان مرتا ہے اور قبر کے یعنی قبر میں سپرد کیا جاتا ہے تو مٹی اس کو کھا جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد کچھ عرصہ کے بعد جب کوئی قبر کھودی جاتی ہے، جب دوسری میت کے لیے جب کوئی میت کے لیے قبر کھودی جاتی ہے تو اس قبر کے اندر سے کبھی ہڈیاں نکلتی ہے، کبھی کچھ اور نکلتی ہے، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہڈیاں انسان کو کھا جاتی ہے، مٹی کھا جاتی ہے، یعنی انسان کے ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے جس کا سینہ دنیا میں بھی سلامت رہتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی سلامت رہتا ہے۔ وہ کسی اور کا سینہ نہیں ہے، وہ حافظ قرآن کا سینہ ہے، وہ پڑھنے والے قاری قرآن کا سینہ ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور اپنے دل میں بساتا ہے اور اپنے سینے میں بساتا ہے، وہ دنیا میں بھی سلامت رہتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کا سینہ سلامت رہتا ہے، اور حشر کے میدان میں بھی اس کا سینہ سلامت رہتا ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن کی فضیلت ہے جو انسان کو مرنے نہیں دیتا ہے، انسان کو مرنے نہیں دیتا ہے۔ انسان اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے کی حفاظت کرتا ہے، اس انسان کی حفاظت کرتا ہے، قبر میں بھی قرآن حفاظت کرتا ہے، حشر کے میدان میں بھی وہ قرآن حفاظت کرتا ہے۔ حضرات محترم، اس دنیا میں اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جتنے مخلوق ہیں، ہر مخلوق کے اندر دل ہوتا ہے، سب کے پاس دل ہوتا ہے، انسان کے پاس بھی دل ہوتا ہے، سب کے پاس بھی دل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کون سے دل کو کس طرح عذاب دے گا، حضرات محترم یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک دل ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس دل کو کبھی ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ وہ کوئی اور دل نہیں ہے جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، جس کے دل میں قرآن بسا ہوا ہے، جس کے دل میں قرآن ہے، اللہ اس دل کو کبھی عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس دل کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ حضرات محترم، یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کا مرتبہ ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے جو انسان کی عظمت کو بھی بڑھا دیتا ہے، جو انسان کی رفعت کو بھی قرآن بڑھا دیتا ہے۔ قرآن ہمیشہ اس انسان کی حفاظت کرتا ہے جو انسان قرآن سے محبت کرتا ہے، جو انسان قرآن سے دل لگا کر پڑھتا ہے، جو انسان قرآن پر عمل کرتا ہے، جو انسان اس قرآن کو اپنے سینے میں بساتا ہے، جو انسان قرآن کھول کر دیکھتا ہے، جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو انسان قرآن سے محبت کرتا ہے، پھر قرآن اسے چھوڑتا نہیں ہے، پھر ان سے قرآن جدا ہو نہیں دیتا ہے۔ قرآن ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، حشر کے میدان میں بھی ساتھ رہتا ہے۔
ذات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے، قرآن کھول کر دیکھا کرے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی تعلیم دے، اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے ماں باپ کو چاہیے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیے، اپنے بچے کو قرآن سکھائے، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، سب سے اچھی نوکری اسی کی ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔